आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। हमारी एक इस वक्त लड़ाई चल रही है पाकिस्तान में एल्गोरिदम से। सच बोलने वाली लड़ाई तो है ही है, लेकिन ये जो एल्गोरिदम्स की लड़ाई है इसमें आपका हमें साथ चाहिए। और पिछले एक बरस से हमने ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस नहीं की, तो हम ये चाहते हैं कि आपका ताउन और सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह ये मज़ीद एक्टिव हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर भी करें। राजा साहब, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, ज़रदारी साहब का ये जो मिजाज बदला आपको नज़र आ रहा है और जो बातें उन्होंने कही हैं कि मैं बैठा हूँ और आप सो जाएं। राजा साहब, ये जिसको कह रहे थे सो जाएं, ये कौन है और कहाँ से क्या इनको पैगाम मिला, ये अंदरूनी कहानी डिस्कस करेंगे आज की इस नशिस्त में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसको पैगाम दे रही है और इन्होंने क्या CV पेश कर दिया है बिलावल ज़रदारी साहब ने, इसका भी एक पूरा जायज़ा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने आज की इस नशिस्त के अंदर। और राय साहब, इसके साथ साथ पाकिस्तान में सोहेल अफरीदी साहब ने लाहौर के बाद सरगोदा में भी जो आपकी मूवमेंट है स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली ना सिर्फ करके दिखाया बल्कि आपको पूरे पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से, कहते हैं ना कि एक नई रूह किसी ने फूंक दी है, तो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी क्या है। और फिर जो सहाफ़ी गए, आपको याद है कि मालिक साहब ने एक दफ़ा कहा था कि मैं किसका गिरबान पकड़ूंगा, अगर पाकिस्तान में महंगाई होगी तो उसी तरह आज भी कुछ सहाफ़ी जो हैं वो गिरबान पकड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन जिस तहम्मुल के साथ सोहेल अफरीदी ने और जिस जहानत के साथ ये जवाबात दिए, इसका भी एक कंपैरिजन करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ हाउस ऑफ शरीफ एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो सियासत कर रहे हैं, इसमें कितना फ़र्क है। लेकिन राजा साहब, जो सबसे अहम खबर है वो है ज़रदारी साहब। मैं चाहूँगा कि इसमें जो इसका एंगल है जो पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं है। आपने तो सिर्फ तकरीर सुनी, हमारे सुनने वालों ने सिर्फ ज़रदारी साहब को, बड़े ज़रदारी को, छोटे ज़रदारी को गरजते बरसते हुए देखा। लेकिन इनके गरजने बरसने में जो हकाइक हैं जो कौम के सामने नहीं है वो ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। और राय साहब, ज़रदारी साहब, पाकिस्तान में तरामीम हुई, बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन कभी भी वो इस तरह जलसों में उन्होंने तकरीर नहीं की, लेकिन उनको खुद आना पड़ा। अब तो खैर वो चल भी नहीं सकते सही तरह से, लेकिन फिर भी वो उठे, रोस्टम पर आए और उन्होंने क्या बातें कही हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप सो जाएं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे कहा कि बंकर में चलें, इंडिया ने हमला कर दिया। राय साहब, ये 18 बरस हो गए बेनज़ीर को दुनिया से गए हुए। मैं एज अ लिसनर एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि पाकिस्तान में जब आप अपनी वालदा की बरसी से जो खिताब करेंगे, पहले जुमले में आपने जिक्र किया 18 बरसों का कि हम इकट्ठे होते हैं, और उसके फौरी बाद आप आ गए जंग के ऊपर और आपने जंग हुई, जंग का किसको फ़ायदा हुआ, कैसा हमने किया, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई। व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस? क्या हो रहा है राय साहब? ज़रदारी साहब, फरदंदे ज़रदारी, मौसम कुछ बदला लग रहा है मुझे बिलावल हाउस का, सिंध का, और इन दोनों जो शख्सियात हैं। देखें हाशमी साहब, इस तकरीर के पीछे एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, ताज़ा तरीन वाक़या। ये वाक़या अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और फिर हमारे जो नाज़रीन हैं उनको समझ ये आएगी कि पीपल्स पार्टी, जिसके मुतल्लिक हमेशा ये परसेप्शन रहा एस्टेब्लिशमेंट का भी और GHQ का भी कि ये तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी GHQ पॉलिटिक्स करते हैं, या GHQ या फौज या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। यानी ये मेरा या आपका परसेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा, ये परसेप्शन रहा GHQ का, एस्टेब्लिशमेंट का, कि ये हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, ये रियासत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसका कई मरतबा बरमला इजहार भी किया गया। कई मरतबा जो आपकी टॉप ब्रीफिंग्स होती थी ऑफ द रिकॉर्ड, उसके अंदर
اس کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ فوری طور پر اس کو خبر کے طور پر نشر نہ کیا جائے، لیکن لیٹر آن آپ اپنے تجزیوں کے اندر اس طرح کی خبر جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کانٹیکس میں جب ہمیشہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پر یہ آصف علی زرداری اور بلاول زرداری نام نہاد جمہوریت کے گن گاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے تھے اور یہ تاثر دیتے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بڑی جد و جہد کی، اور پوری جو تقریر تھی وہ مظلومیت پر مبنی ہوتی تھی۔ پورا یہ ایونٹ جو ہے یہ مظلومیت پر مشتمل اور مبنی ہوتا تھا، اور وہاں اشاروں کنایوں میں اور کبھی ڈائریکٹلی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ جو مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہوا ہے، اس کے پیچھے بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ یعنی اس مرتبہ جو بلاول زرداری نے کہا کہ ہمارے فیلڈ مارشل سے نریندر مودی جو ہے وہ ڈر کے چھپ جاتا ہے، اور پھر آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ جب جنگ لگی تو میرے پولیٹیکل سیکرٹری نے مجھے یہ بتایا کہ چلیں باس، چلیں سر کسی بنکر میں چلے جاتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، ہم تو میدان میں جنگ لڑتے ہیں، ہم میدان میں ہی جنگ لڑیں گے۔ اور پھر ایک شگوفہ انہوں نے یہ چھوڑا کہ جو ملک پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان پر حملہ کرنے کی سازش کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آصف علی زرداری بیٹھا ہے، کہ جیسے آصف علی زرداری پاکستان کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑی شیلڈ ہے، پاکستان کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑے محافظ کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں۔ اب جو انہوں نے تقریریں کی اس کا ایک پورشن اگر اس کو آپ آبجیکٹیولی دیکھیں کہ پاکستان نے بھارت سے یہ جنگ جیتی، پاک افواج نے بھارت کے ساتھ طیارے مار گرائے، یہ تو بالکل درست بات ہے۔ اور اس کے اوپر جو باتیں یعنی اینالسٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، صحافی ہم کرتے ہیں، اسی طرح انٹرنیشنل لیول پر جو رپورٹس آئی ہیں، آج بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی افواج کی برتری کو ایکنالج کیا گیا ہے، اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ بھارت کو اس میں بڑا بھاری نقصان ہوا ہے اور اس کی ساری جو ملٹری پریسٹیج تھی وہ زمین بوس ہو گئی۔ لیکن آصف علی زرداری کیا واقعی بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ پاک افواج کی تعریفیں کر رہے تھے، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ جو اصل کہانی ہے یہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس میں ہاشمی صاحب جیسے 26ویں ترمیم ہوئی اور اس کے بعد 27ویں ترمیم ہوئی، تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ترمیم جو تھیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروائیں، اور اس جعلی حکومت کی مجال نہیں تھی، جرت نہیں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جب یہ ڈیمانڈ آئی تو اس ڈیمانڈ کو یہ رد کریں، کیونکہ ان کو وہ الاسٹک والی شلوار جو ہے وہ اس وقت ان کو پہنائی گئی ہے کہ آپ کو ہم دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے ہم نے حکومت دی ہے، اور جس دن آپ ہمارا مطالبہ نہیں مانیں گے، ہماری خواہشات نہیں مانیں گے، اس دن آپ کی حکومت بھی جائے گی، اور یہ سارا پول جو ہے شرمناک پول یہ کھل جائے گا کہ کس طریقے سے دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں آپ اقتدار میں آئے۔ تو اب یہاں پہ 26ویں اور 27ویں ترمیم تو ہو گئی، کیونکہ اس سے براہ راست پیپلز پارٹی کے مفاد پر کوئی زد نہیں پڑتی تھی، یعنی پیپلز پارٹی کا مفاد براہ راست اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو 28ویں ترمیم ہے جس کی ایک تجویز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سامنے لائی گئی، اور جس کا ایک آپ کہہ لیں کہ مرکزی حصہ یا ایک جو تھاٹ پروسیس ہے جی ایچ کیو کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، وہ ہے این ایف سی کا فارمولہ تبدیل کرنا۔ اب وہ این ایف سی کا فارمولہ تبدیل ہوگا تو سندھ کا جو شیئر ہے، یہ جتنا شیئر ان کو مل رہا ہے، سندھ کا یہ خیال ہے، یعنی ایکچولی سندھ کا خیال نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہمارا شیئر کم ہو جائے گا، اور ہمارا جو شیئر ملے گا اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، ایک اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا کہ یہ شیئر جو ہے یہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے، اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ پوری ایکسپنس شیٹ بنے گی۔ یہ اس طرح کا ایک تھاٹ پروسیس جو ہے یہ جی ایچ کیو کے اندر ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے، یا آپ کہہ لیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک جو خاتون ہے اسلام آباد میں، اور ان کے ذریعے این ایف سی کے متعلق کچھ ویڈیوز بھی کروائیں، اور وہ ویڈیوز بڑی کنونسنگ تھی۔ یعنی ایک تو وہ جو خاتون ہے بڑی ٹیلنٹڈ ہے، اور انہوں نے بہت مہارت کے ساتھ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا۔ اب باقی دیکھیں جو پولیٹیکل اس کا ایک اینگل ہے، پولیٹیکل اس کا ایک آسپیکٹ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے بڑے کنونسنگ انداز میں، عام فہم انداز میں عام لوگوں کو سمجھا دیا کہ این ایف سی کا شیئر کس صوبے کو کتنا ملنا چاہیے، اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہونی چاہیے، اور کس طرح سے سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑا زبردست انہوں نے سمجھایا۔
تو وہ کیا آج خود انہوں نے یہ فارمولا بنایا, آج خود کو اسکرپٹ انہوں نے لکھا, ظاہر ہے سب کو پتا ہے. اسے کنٹینیو کیجئے گا. ایک چیز اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ عمران خان کے ٹائم میں بھی جب قرضوں کی بات ہوتی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ بات اس وقت بھی شروع ہوئی تھی کہ سارا پیسہ تو صوبے لے جاتے ہیں, وفاق کے پاس کچھ نہیں ہوتا, یعنی وفاق قرضہ لیتا ہے اور صوبے جو ہیں اس کے اوپر انجوائے کرتے ہیں. یہ بات خان صاحب کے ٹائم میں بھی ہوئی تھی. اچھا, صوبوں کے پاس جائے شیئر, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہو, کوئی ایکسپینس شیٹ تو ہو, ہاں پتہ تو چلے کہ وہ عوام کے اوپر لگا ہے یا وہ منظور کاکے جیسے وہ پورے کے پورے پلاٹ چٹ کر گئے, رفائی اداروں کے بھی جو آپ کے فلاحی ادارے تھے ان کے بھی, تو اس طرح کی کچھ سچویشن نہ ہو. تو اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو NFC کا فارمولا ہے اس کے اندر ہم نے کرنی ہے تبدیلی, اور یہ NFC کا فارمولے میں تبدیلی یہ پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی. اب اس کے بعد ایک دفعہ تو بلاول زرداری نے یہ بیان دے دیا, بلاول زرداری بھٹو صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ ہم بس جتنی ترمیمیں ہونی تھی ہو گئی, اب اس کے بعد کسی اور ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اور ترمیم نہیں ہونے دیں گے, بہت ہو گیا. لیکن ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو ہمارے سورسز نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی کہ یہ کیا چل رہا ہے اور یہ آصف علی زرداری صاحب اتنے آؤٹ آف وے جا کے جو تعریفیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو اصل کہانی یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک بڑا حساس مقام ہے, اور اتنا حساس مقام ہے کہ وہاں پہنچتے ہی پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک حساس عمارت ہے, اور یہاں جاتے ہوئے بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے, جب نکلتے بھی ہیں تو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ پتہ جی یہ اندر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, یا اندر کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں یا پھر اندر سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کھا کے آئے ہیں. تو اس طرح کا یہ ایک حساس نوعیت کا مقام ہے, یہ حساس نوعیت کی بلڈنگ ہے. تو جب انہوں نے کہا اور یہ پیغامات جوابی پہنچائے کہ یہ NFC والا معاملہ ہم نہیں چھیڑنے دیں گے, تو ان کی پیپلز پارٹی کی ایک انتہائی اہم شخصیت یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ شخصیت کو بلایا گیا, جی آ جائیں ذرا آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ NFC کے اندر جو شیئر والا معاملہ ہے اس پر آپ کے کیا تحفظات ہیں, اور یہ کیوں آپ پبلکلی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو وہاں جب ان کو بلایا گیا تھوڑی خاطر مدارت کی گئی. خاطر مدارت سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کو وہاں پہ کوئی مار کٹائی کی گئی یا کوئی وہ, خاطر مدارت سے مراد یہ ہے کہ چائے پانی پلایا گیا, تھوڑا تسلی کے ساتھ ان کو سنا گیا. پھر اس کے بعد پوری ایک جو اس سے پہلے NFC کا جو شیئر تھا جو ملتا رہا سندھ کو, اس کے متعلق ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن تھی. وہ ایک ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن تھی کہ دیکھیں اس سے پہلے NFC کا یہ شیئر سندھ کو ملتا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ یہ شیئر کہاں استعمال ہوا ہے اور پبلک بینیفٹ میں کون سے پروجیکٹ بنے ہیں, کن پروجیکٹس کے اوپر یہ شیئر پورا جو ملا ہے یہ کہاں پہ لگا ہے. تو وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی, اور اس کے بعد جو یہ پیپلز پارٹی کی شخصیت ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو ذرا بتائیں ہمیں, اس کا جواب دے دیں. تو وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ شخصیت ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا, نہ اس شیٹ کو چیلنج کیا یا اس پریزنٹیشن کو انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا کہ یہ پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے, اس قسم کا کوئی انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا. اب اس کے بعد پھر یہ جس مقام کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے مدلل انداز میں بات کر کے پریزنٹیشن دے کے, اور پھر جب دوسری جانب سے پھر بھی کوئی آرگومنٹ کیا جائے تو پھر ایک سخت قسم کا پیغام دیا جاتا ہے, خاص طور پر ان جماعتوں کے لیڈرز کو جن کی کرپشن کی فائلز اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہوں یا جن کو دھاندلی کے ذریعے الیکشن جتوایا ہو. تو پھر وہاں پہ ان کو ایک بڑا سخت پیغام دیا گیا, اور وہ پیغام یہ تھا کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ یہ NFC کا جو شیئر کا فارمولہ ہے, NFC کی شیئرنگ کا فارمولہ, اس میں تبدیلی بڑی ناگزیر ہے. اور ان لوگوں کے مطابق جنہوں نے یہ پیغام دیا انہوں نے کہا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے, ورنہ یہ NFC کا فارمولہ اگر اسی طرح رہا تو یہ جو ترقی کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے یہ پھر تاخیر کا شکار ہی ہوتا رہے گا. تو بڑا تگڑا اور سخت قسم کا پیغام جو ہے یہ دیا گیا. اچھا, یہ جب پیغام دیا گیا تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور ایونٹ ہوا جس میں بلاول زرداری موجود تھے, فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود تھے, اور وہاں پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اجرت بھی پہنائی گئی بلاول زرداری کی جانب سے. اسی طرح آصف علی زرداری نے اب بڑی تعریفیں کی پاک افواج کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی,
تو یہ جو پیغام رسانی ہوئی ہے اس سے کوئی ٹھنڈ پروگرام ہو گیا. تو ٹھنڈ پروگرام کے نتیجے میں اب پھر اس طرح کی آپ کو تقریریں سننے کو مل رہی ہیں. اچھا, اب اس کے اندر جو آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ دشمن ملک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آصف علی زرداری بیٹھا ہے, اور پھر جو انہوں نے ایک منٹ رک جائے نا, میں اس میں ایڈ کر دوں. آپ نے کہا نا کہ آصف علی زرداری صاحب کو دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب یہاں بیٹھے. شکر کریں انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا باؤ جی کی طرح, کہ نون لیگ کی طرح, کہ یہ ساری تیاری باؤ جی نے کروائی تھی. وہ کہہ سکتے تھے نا, جس طرح جے ایف تھنڈر تیاروں کی بات کی کہ ہم لے کر آئے تھے, اس کا بھی خیر کسی اور نے پورٹ کھول دیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ جو جہاز اڑانے والے پائلٹ تھے ان کی ٹریننگ آصف علی زرداری نے کروائی ہے. اچھا, یہ جو JF-17 کا معاملہ ہے ہاشمی صاحب, میں بطور بیورو چیف, جب ہم نیوز کا بیورو چیف تھا اس وقت بھی, جب میں دنیا نیوز کا بیورو چیف تھا اس وقت بھی, اس سے پہلے سما ٹی وی کا جب بیورو چیف تھا اسلام آباد میں اس وقت بھی, اب بھی ایک بڑے چینل کا بیورو چیف ہوں. تو میں اس وقت یہ JF-17 کی جو میکنگ ہے, ان کی جو ورک شاپس ہیں, میں نے ان کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائی ہیں اپنے چینل کے لیے. مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے پورا پروسیس, کیونکہ وہ 40 منٹ کی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, اور مجھے ایک اسپیشل ایکسیس دی گئی تھی بطور صحافی یا بطور بیورو چیف, اور میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا ہے کہ پاک فوج کے جو انجینئرز ہیں وہ کس طریقے سے محنت کر کے یہ انہوں نے JF-17 جو ہے یہ اسمبل کیے, کس طریقے سے یہ بنائے. تو یہ جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب نے گھر میں بنائے ہوں گے تو وہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ تو کریڈٹ جو ہے, یہ کریڈٹ جن کا ہے وہ تو کریڈٹ انہیں کو دینا چاہیے, کیونکہ یہ تو میرے آنکھوں دیکھا حال ہے نا, کہ میں تو بتا رہا ہوں کہ میں عینی شاہد ہوں کہ وہ 4 ورک شاپس ہیں جہاں پہ یہ JF-17 کی اسمبلنگ ہوتی ہے. وہاں پہ ان کی پوری, یعنی یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ یہ ڈائریکٹ چائنا سے بنائے آتے ہیں, یہ تاثر بھی غلط ہے. ایسا نہیں, بلکہ پروڈیوسر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ڈاکومنٹری کے کچھ شارٹ جو میں نے بنائے تھے یہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں اسی لائیو پروگرام میں پروڈیوسر صاحب سے, تو وہ ذرا دکھائیں بھی تاکہ آئیڈیا ہو کہ یہ کیسے جو نا یہ JF-17 کی میکنگ پاکستان میں کیسے ہوتی ہے. یہ ہے ایک طاقتور اور پرفیکٹ جنگی مشین یعنی JF-17. اس سے پہلے انہوں نے سی پیک کا بھی اسی طرح کا ایک حوالہ دیا تھا, اور وہ سہیل وڑائی صاحب کو لے گئے ایک کمرے میں, اور وہاں پہ انہوں نے, آپ کو یاد ہے نا کہ پرانے زمانے میں جو VCR ہوتا تھا, اس VCR پہ وہ فلم چلائی گئی جس میں دکھایا گیا کہ یہ دیکھیں سی پیک کو ہم نے جو ہے اپنے دور میں شروع کروایا, یہ نواز شریف اور احسن اقبال جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ اس قسم کی باتیں سیاستدانوں میں کمپٹیشن لگا رہتا ہے. جی کمپٹیشن لگا رہتا ہے, لیکن جو آصف علی زرداری صاحب کی مجھے بات جو ہے وہ بڑی, جس نے مزہ کیا, جس نے ہنسایا, جس نے میرا دن بنایا, جس نے میرا موڈ خوشگوار کر دیا, وہ یہ تھا کہ دشمن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آصف علی زرداری بیٹھا ہے. تو میں کافی نہیں, انہوں نے کہا رائے صاحب آپ سو جائیں, وہ سو جائیں, آپ میں کھڑا ہوں. آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کھڑے ہیں. اچھا, یہ آصف علی زرداری صاحب کے متعلق ذرا میں ایک ریمائنڈ کروا دوں اپنے ویئرز کو, اگر وہ مائنڈ نہ کریں تو ان کو یاد دہانی کرا دوں کہ یہ جو میمو گیٹ سکینڈل تھا جس میں حسین عقادی, جب یہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور یہ میمو گیٹ سکینڈل آیا تھا, اس وقت پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا کہ آرمی چیف, سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ DG ISI نے سپریم کورٹ میں جا کے ایفیڈیوٹ جمع کروایا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف غداری کی گئی ہے. اور اسی وجہ سے حسین عقادی صاحب پھر آج تک جو ہے وہ واپس اپنے ملک میں نہیں جا سکے. تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے, یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ آرمی چیف اور DG ISI نے سپریم کورٹ میں جا کے حلف نامے جمع کرائے. تو آج سبحان تیری قدرت, آج جو ہے وہ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے وہ دشمن ہم پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا, جن کو میں نے یا آپ نے نہیں, ہماری تو بالکل یہ صحافت جو ہے اس کا محور و مرکز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ہم غداری کے فتوے بانٹیں, کسی کو ملک دشمن قرار دیں. نہ ہم نے کبھی بینظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق ایسا کہا, نہ نواز شریف صاحب کے متعلق, اور نہ ہی آصف علی زرداری صاحب کے متعلق, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بہرحال کہا اور سپریم کورٹ میں کہا. اور یہ پھر بعد میں ایک پسٹل والی بھی کہانی ہے, لیکن یہ اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے. وہ آصف علی زرداری اور پسٹل کی کیا کہانی اور کیا واقعہ, اس کو اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے, کیونکہ ابھی واقعات کچھ زیادہ ہو گئے. میں آپ کو, اچھا نہیں واقعات کچھ زیادہ نہیں ہو گئے ہیں, لیکن بات یہ کہ یہ وہ چیزیں جن کو آپ کبھی بھی اپنے ماضی سے
نکال کر پھینک نہیں سکتے. جس طرح بلاول نے تو نکال کر پھینک دیا کہ ان کی والدہ کے بارے میں نواز شریف صاحب کیا کہا کرتے تھے. انہوں نے تو ان کی حکومت کو بھی حرام قرار دے دیا تھا, یاد ہوگا نا رائے صاحب. اور آج پنجاب میں ان کی بیٹی کی حکومت ہے. تو یہ سیاست کے اندر جو ان کو سوٹ کرتا ہے, سیاستدان رائے صاحب ایسے ہی کرتا ہے. چونکہ بلاول بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اب سیاست کی ہے, ہم نے پاکستان, ان کی کتاب پڑھیں جس میں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. مجھے تو لگتا ہے یہ کہ وہ, میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج میں سے آپ نے ڈیموکریسی نکال کے ریونج جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, اور سیاسی راستے نکالنے کی وہ بات کر رہے ہیں. خیر, ہیونگ سیڈ دیٹ, پنجاب نے سر بڑا زبردست ایک نتیجہ اسے کہیں, فیصلہ کہیں یا اعلان کیا ہے. سہیل افریدی کے 3 دن لاہور کے اندر, اور پھر اس کے بعد ان کا سرگودا میں جو جس طرح سے استقبال کیا گیا. رائے صاحب, پاکستان میں اگر آپ مریم نواز کی طرز حکومت کو اور خان صاحب کے کسی بھی فرد کی جو ان کی جماعت میں ہے اس کی طرز حکومت کو ذرا کمپیریزن اگر آپ کریں, تو عمران خان نے کبھی بھی مشکل سوال سے منہ نہیں موڑا, یا کبھی کسی ٹیلی ویژن چینل کے مالک کو فون کر کے یہ نہیں کہا کہ یار اس کو ذرا سیدھا تو کرو, فکس تو کرو نا, یہ بڑا بولتا ہے, بڑے الٹے سیدھے سوال کرتا ہے. اچھا, یہ آپ کو نا آزادی مریم سے سوال پوچھنے کی نہیں ہے. مریم سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھ سکتا. مریم کو میں نے میڈیا کے سامنے آزاد رائے صاحب اس وقت دیکھا تھا جب وہ سیاست میں نہیں آئی تھی. ایون فیلڈ کے باہر وہ جب صبح آتی تھی تو وہ آ کر نا صرف اپنی والدہ کے بارے میں اپڈیٹ کیا کرتی تھی. پاکستان کے حالات کے بارے میں لوگوں سے کوشش کرتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ مجھ سے آپ میری والدہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں بھی تو ہم اب دعا کریں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے کبھی بھی ان کو اس کے بعد کبھی اس طرح سے میڈیا کی انٹریکشن نہیں دیکھی. وہاں پہ صرف سوالات, ہاؤس آف شریف کا پورا اسی طرح وتیرہ ہے. تو جب آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں نا کسی ایون کے یہ جو سہیل افریدی کے ساتھ, تو آپ کو بڑا ایک ڈفرنس نظر آتا ہے. مخالفین بھی آئے. منصور علی خان نے سوالات کیے کہ جی آپ لاہور سے جا رہے ہیں تو کچھ آپ کو پسند آیا یہاں سے آپ لے کر جائیں گے کہ لاہور بڑی ترقی کر لے. اب امیجن کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوالات جو ہیں یہ مریم سے تو نہیں اس طرح کے پوچھتے. مزمل نے جو سوالات لٹریسی والی باتیں کی وہ مریم سے تو کبھی ایسے سوال نہیں کرتے کہ فارم 45 آپ کی حکومت ہے نہیں ہے, آپ نے کیوں عدالتوں میں آپ کے حق میں فیصلے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر آ گئے. لیکن یہ سوالات ان سے کیے گئے. 8 سے 12 سوالات تھے جن کا جواب سہیل افریدی صاحب نے دیا, اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. ایک تو چیز ہے صاحب جس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ اس ملاقات کے اندر ہوا, اس کے بعد میں بھی چرچے ہیں, اور وہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب صحافیوں سے ملے اور اس ملاقات میں جو عمران خان کی رہائی ہے اس کے بارے میں مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اس کے علاوہ عمران خان کا پیغام آ گیا ہے اور یہ اب اسٹریٹ موبلائزیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, یہ تمام انہوں نے باتیں کی ہیں. واٹ یو میک آؤٹ آف دس 3 days آف سہیل افریدی, اور پھر جس طرح سے ان کا استقبال ہوا, ان کی اپنی جماعت ایکسپوز ہوئی, ان کے اپنے لوگ ایکسپوز ہوئے جو پچھلے 2 برسوں سے تحریک نہیں چلاتے تھے وہ آئے, پھر پاکستان تحریک انصاف عوام جو نون لیگ کا بیانیہ ہے کہ عوام نہیں نکلتی, عمران خان ایرریلیونٹ ہو گئے, عوام نکلی, جہاں گئے عمران خان کے نعرے لگے. آپ کو فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند کرنا پڑی, آپ کو پاکستان میں سب کچھ اس لیے کرنا پڑا کہ کسی طرح آپ سہیل افریدی اور باقی جو لوگ ہیں ان کا نام, ان کا پیغام جو ہے اسے آپ روک سکیں. رائے صاحب 3 دن نہیں ہے, کیسے دیکھتے ہیں ہم ان 3 دنوں کو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, کم و بیش 24-25 سال سے ہمارا صحافت کا, میرا اور آپ کا سفر جاری ہے. دنیا ٹی وی میں بھی جب میں اسلام آباد میں بیورو چیف تھا, آپ ادھر لاہور میں ہیڈ آفس میں تھے, تو صحافی نے سوال کیا کرنا ہوتا ہے اور کیسے سوال کو فریم کرنا ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اگر کسی صحافی کو ایک سوال دیا جائے کہ جی آپ نے چلیں یہ سوال کرنا ہی کرنا ہے, یعنی ایک جو سوال اس کے منہ میں ڈالا جائے اور لانچ کردہ سوال کہ آپ نے جو آپ جس سے آپ نے سوال کرنا ہے اس کی تصدیق کرنی ہے, تو صحافی کے پاس بڑی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے سوال کرنا ہے. مثال کے طور پہ سہیل افریدی صاحب کے متعلق جس طرح سے ایک بیانات دیے گئے کہ یہ تو منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہیں اور ان کا تعلق جو ہے یہ ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ ہے, تو اگر کسی نے کسی صحافی کے ذریعے یہ سوال لانچ بھی کروانا تھا تو اس کا طریقہ کار یہ تو نہیں ہے کہ آپ کیا چرچ لے کے آئے ہیں یہاں پہ. اس کا طریقہ کار تو یہ ہے, یعنی اگر لانچ بھی کروانا ہے کوئی سوال تو اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ سر آپ کے متعلق جو ہے
पंजाब हुकूमत के ये स्टेटमेंट्स हैं या नून लीग के लोग जो हैं वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि आपका ताल्लुक मुबैना तौर पर, क्योंकि मुबैना का लफ्ज़ ये होता है कि एलिजिडली, बयान करदा, मुबैना का मतलब होता है कि बयान करदा, तो बयान करदा जो इनके स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक ये आप पर इल्ज़ाम है। तो आप कुछ इसके ऊपर कहेंगे बात। अच्छा, जब इस तरह से सवाल किया जाता है तो कोई इरिटेट नहीं होता। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज जिस वक्त उन्होंने ये वोट के इज्जत दो वाले मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो उनसे सवालात इसी तरीके से रिस्पेक्ट से किए गए कि पहले मियाँ साहब जो हैं वो कहते थे कि जनब बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, लेकिन अब जनब बाजवा के मुतल्लिक कोई बात नहीं होती, तो क्या कोई पॉलिसी चेंज है? तो ये एक रिस्पेक्टेड वे है उन लोगों के लिए जो सहाफ़त जानते हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली ये कहे कि आप कोई यहाँ पे चर्च तो नहीं लेके आए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लॉन्च किया गया। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको सहाफ़त की अलिफ बे नहीं पता। तो एक तो ये बड़ा आप कह लें कि मिस एडवेंचर किया गया और इसकी वजह से उल्टा सुहेल आफरीदी साहब को हमदर्दियाँ मिली हैं। दूसरा, मैं ये सोच रहा था हाशमी साहब, अभी तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं ये कोई पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे कि यहाँ से कोई काफिले बहुत बड़े बड़े लेके जाएं। इन्होंने तो जाके लाहौर के अंदर एक तहरीक का एक टेम्पो बनाना था। लेकिन उसके बावजूद अगर इतना ज़्यादा खौफ था तो ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए या इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए और वो लाहौर जाएं तो फिर क्या करेंगे? मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत क्या करेगी? फिर इससे ज़्यादा क्या करेंगे? यानी अभी सिर्फ सुहेल आफरीदी जो कि वहाँ से किसी तहरीक का आगाज़ नहीं करने गए थे, वहाँ पे कोई ज़मान पार्क या किसी जेल से इमरान खान साहब को रिहा करवाने नहीं गए थे, उसके बावजूद अगर इस तरह के इकदाम किए गए हैं कि लाइट्स बंद कर दी गई फूड स्ट्रीट की, इसी तरह जहाँ वो गए सुहेल आफरीदी वो बाज़ार बंद कर दिए गए, तो इससे ये पता चलता है कि एक खौफ का जो आलम है वो इस वक्त शरीफ ख़ानदान का जो इक़्तिदार है और उन्हें पता है कि ये सुहेल आफरीदी एक ऐसा पोटेंशियल कार्ड है इमरान खान साहब के पास जो कि इमरान खान साहब की रिहाई में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और ये भी साबित हो गया कि ये जो लाहौर है हाशमी साहब, ये यहाँ पे 2024 के इलेक्शन में PTI ने क्लीन स्वीप किया था। तो जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है सुहेल आफरीदी का, बहुत कम तैयारियों के साथ भी इतना बड़ा इस्तकबाल, उससे भी साबित हो गया कि लाहौर जो है ये इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, ये शरीफ ख़ानदान के साथ नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि सवालात किए गए, देखें सवालात इस किस्म के यहाँ पे की सड़कों को देख के आपको क्या लगा कि KP में सड़कों की क्या हालत है, इस तरह के सवालात तो सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स जो नून लीग के जो ट्रोल्स हैं वो करते हैं। तो एक सहाफ़ी का तो काम इस तरह के सवालात करना नहीं है। सहाफ़ी का काम था कि कोई भी सहाफ़ी है तो उनकी पॉलिसीज़ के मुतल्लिक कुछ सवालात करे। आजकल सबसे ज़्यादा एक टॉपिक जो है, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक क्या है? इमरान खान साहब की रिहाई, यानी जिसके लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत भी कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, या PTI का धरना। मिसाल के तौर पर आप होते, मुझे यकीन है, या मैं भी होता, तो मैं सुहेल आफरीदी साहब से ये सवाल करता, या अगर मरियम नवाज भी इसी सिचुएशन में होती तो सवाल ये होता कि नवाज शरीफ की रिहाई के लिए या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब आपकी फाइनल कॉल कब होगी और उसका क्या लायामल होगा? क्या आप कोई धरना देंगे, कोई लॉन्ग मार्च लेके आएंगे? तो ये सवाल है जिससे लोगों को पता चले कि आगे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो क्या शक्ल अख्तियार करेगा। अब वो सड़कों वाला एक घिसी पीटी सी बात करना और वो जो ट्रोल हैं जो नून लीग के वो भी यही बात करते हैं, तो ये बड़ा मौका गंवाया गया। फिर दूसरी बात यह है कि आपने मरियम नवाज साहिबा को कभी देखा है कि इतने बड़े पैनल के साथ, सहाफ़ियों के इतने बड़े पैनल के साथ इस तरह से उनका कोई सेशन हुआ हो जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने आज़ादाना लोगों को सवालात करने दिए हों और सहाफ़ियों को आज़ादाना सवालात करने दिए हों और उसके जवाबात दिए हों? और ये तो भी बिल्कुल नो आमूज़ है ना सुहेल आफरीदी, मतलब उनका जो पीछे पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो एक यंगस्टर की तरह है, उनके पास कोई बहुत बड़े कलीदी ओहदे नहीं रहे। तो मरियम नवाज के जो वालिद हैं वो तो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे। चले जिस तरह भी धांधली ज़्यादा इलेक्शंस के नतीजे में, एस्टैब्लिशमेंट की फेवर्स के नतीजे में वो बने प्राइम मिनिस्टर, तो 3 दफ़ा उनके घर के अंदर वजारत उज़्मा रही, चीफ मिनिस्टरशिप रही, तो आप में तो वैसे ही ग्रेस आ जाती है, इसमें तो वैसे भी आप में ग्रेस आ जाती है। लेकिन जिस तरह का कंडक्ट था पंजाब हुकूमत का और मादरत के साथ कुछ सहाफ़ियों का, ये कोई ग्रेसफुल कंडक्ट नहीं था, इससे हमें मायूसी हुई।